ओके, आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा और मिकाय सर हिलाता हुआ मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान सर सुल्तान के ऑफिस से निकलकर सीधा दानिश मंदिर पहुंचा। हैरियत इमरान साहब, आप बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं, सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, इंतहाई अहम और संजीदा मिशन सामने आया है, वो सुर्ख डायरी निकाल कर रखो, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से जूलिया ने इस बार इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। पूरी टीम को अहकामात पहुंचा दो कि वो सब फौरी तौर पर तैयार होकर एयरपोर्ट पहुंच जाएं और इसके साथ ही फौरी तौर पर हॉक जेट तैयारा फॉन लैंड के लिए चार्टर करा लो। इमरान एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, तुम सब ने फौरी तौर पर फॉन लैंड पहुंचना है। इंतहाई अहम और सीरियस मिशन दरपेश है और इसके लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। इमरान तुम्हें ब्रीफ कर देगा। 1 घंटे के अंदर अंदर तुम सब ने वहां पहुंचना है और त्यारा भी परवाज के लिए तैयार होना चाहिए, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रखकर ब्लैक जीरो की तरफ से मेज की दराज से निकाल कर रखी गई डायरी उठाकर इसे खोला और फिर तेजी से इसके सफ़हात पलटने शुरू कर दिए। ब्लैक जीरो खामोश बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत और तजस्सुस के तासुरात बहरहाल नुमायां थे। जाहिर है इमरान का ये अंदाज इस कदर तेजी और जल्दी किसी अहम और खास मामले का पता दे रही थी, जबकि इसे कुछ मालूम नहीं था कि मामला क्या है। इमरान ने चंद लम्हे डायरी का एक सफ़ा देखा और फिर डायरी बंद करके उसने मेज़ पर रखी और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। फॉन लैंड का यहाँ से राब्ता नंबर और इसके दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर बता दें, इमरान ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। नंबर्स नोट करें जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर नंबर्स बता दिए गए। इमरान ने बगैर कुछ कहे क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी, लेकिन लहजा गैर मुल्की था और ब्लैक जीरो समझ गया कि इमरान ने फॉन लैंड दारुल हुकूमत की इंक्वायरी के नंबर डायल किए हैं। जिसाटो क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रैडल दबाया और फिर टून आने पर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जिसाटो क्लब राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिशिया से अली इमरान बोल रहा हूँ, जेम्स से बात कराओ, इमरान ने कहा। ओ इतनी दूर से, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। हेलो, जेम्स बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। पाकिशिया से अली इमरान MSCDSC एक्शन बोल रहा हूँ। ये डिग्रियाँ इसलिए बताई हैं कि अगर तुम मेरा नाम भूल गए हो तो कम से कम डिग्रियों का रोब तो तुम्हें याद होगा, इमरान ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। ओ इमरान साहब, आप ओ मुझे याद आ गया, वाकई याद आ गया। मैं हमेशा आपकी डिग्रियों से बहुत मुतासिर हो जाया करता था। बड़े तवील अरसे बाद आपने कॉल किया है, क्या मसला है, दूसरी तरफ से चौंके हुए लहजे में कहा गया। पहले ये बताओ कि फॉन लैंड के मास्टर ग्रुप से तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं है, इमरान ने कहा। मास्टर ग्रुप से नहीं, लेकिन आपका उससे क्या ताल्लुक पैदा हो गया है, वो तो गुंडों और बदमाशों का सिंडिकेट है, जेम्स ने हैरान होते हुए कहा। इसका मतलब है कि सुनाई में रहते हुए भी तुम्हें इसके बारे में पूरी तरह इल्म नहीं है। हैरत है, हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक तुमसे ज्यादा बाखबर आदमी पूरे सुनाई में और कोई नहीं हो सकता, इमरान ने कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, वो वाकई गुंडों का सिंडिकेट है। ये दूसरी बात है कि उनका पूरे सुनाई पर होल्डर है और वो इंतहाई खतरनाक गुंडे हैं और हाथ दर्जा सफाक भी हैं। हुकूमत भी उनसे कतराती है, लेकिन बहरहाल उनका कोई सिलसिला इतनी दूर पाकिशिया से तो हरगिज नहीं हो सकता, जेम्स ने जवाब देते हुए कहा। इनका चीफ कौन है, इमरान ने कहा। मास्टर कार्डन है, जेम्स ने कहा। इसका कोई फ़ोन नंबर या पता, इमरान ने कहा। कार्डन होटल में इसी का अड्डा है और यही होटल मास्टर ग्रुप का मरकजी सेंटर भी है। वैसे तो पूरे फॉन लैंड में इनके क्लबों का जाल फैला हुआ है जिन्हें मास्टर क्लब कहा जाता है, लेकिन बहरहाल मरकजी अड्डा यही कार्डन होटल है। वहाँ का फ़ोन नंबर बता देता हूँ, लेकिन आप खुलकर बताएं कि मसला क्या हो सकता है। हो सकता है कि मैं आपका पुराना एहसान उतारने के काबिल हो जाऊं, जेम्स ने कहा। ओ एहसान वगैरह की बातें छोड़ो जेम्स, मैंने तुम्हें दोस्त कहा था और मुश्किल वक्त में दोस्तों की मदद करना फ़र्ज होता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, पाकिशिया का एक इंतहाई अहम साइंसदान फॉन लैंड गया तो इस मास्टर ग्रुप ने उसे अगवा कर लिया और फिर मास्टर ग्रुप की तरफ से हुकूमत पाकिशिया को बाकायदा ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने एक खुफिया दिफाई मुआहदे की फाइल कोरियर सर्विस के जरिए फॉन लैंड ना भेजी तो 72 घंटों बाद साइंसदान को हलाक कर दिया जाएगा। अब तुम बताओ कि ये काम करने वाले आम गुंडे कैसे हो सकते हैं, इमरान ने कहा।
حیرت ہے کہ یہ لوگ اس طرح کام کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیمز نے کہا۔ میں اس سائنسدان کو برآمد کرانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں براہ راست تو اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں گا، کیونکہ یہ سینڈیکیٹ بہرحال اس قدر طاقتور ہے کہ یہ مجھے میری فیملی سمیت تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ البتہ انڈر گراؤنڈ کوئی کام میرے لائق ہو تو مجھے بتا دیں، جیمز نے کہا۔ کیا تم ہمارے لیے سونائی میں رہائش کا، اسلحہ اور کاروں کا بندوبست کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ براہ راست نہیں، البتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ چاہیں تو پاکیشیا سے ہی یہاں کی سب سے مشہور اسٹیٹ ایجنسی کے ذریعے رہائش کا اور کاروں کا بندوبست کرا سکتے ہیں۔ میں ان کے مینیجر کو ذاتی طور پر کہہ دوں گا، وہ آپ سے ضمانت وغیرہ نہیں طلب کریں گے۔ جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے تو یہاں سونائی میں ایک مارکیٹ ہے جس کا نام میکاٹو مارکیٹ ہے، وہاں سے آپ کو ہر قسم کا اسلحہ کھلے عام مل سکتا ہے، جیمز نے کہا۔ اوکے، تم اس اسٹیٹ ایجنسی کا نام، پتہ اور فون نمبر بتا دو اور اس کے مینیجر کو میرا نام بتا دو، میں اس سے بات کر لوں گا۔ اور ہاں، اس ماسٹر گارڈن کا فون نمبر بھی بتا دو، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے نام و پتہ اور فون نمبرز بتا دیے گئے۔ اوکے، بے حد شکریہ، گڈ بائے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر سرخ ڈائری اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے ڈائری بند کی اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ٹولی کارپوریشن رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ گراہم سے بات کرائے، میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پاکیشیا سے؟ او اچھا، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، گراہم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ابھی مسئلہ گراموں تک ہی محدود ہے، اونس اور پونڈ تک نہیں پہنچا، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ او یہ بات نہیں، یہ تو پرنس آف ڈمپ ہی کر سکتا ہے۔ او آپ دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ شکر ہے تمہیں یاد تو آ گیا، پرنس آف ڈمپ ہی بول رہا ہوں، پاکیشیا سے، عمران نے کہا۔ او پرنس، بڑے طویل عرصے بعد آپ نے یاد کیا ہے، فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ گراہم نے اس بار ہاں سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تمہارا وہ مخبری والا کاروبار ابھی جاری ہے یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس کا نیٹ ورک تو بہت دور تک پھیل چکا ہے، گراہم نے جواب دیا۔ مجھے فان لینڈ کے ماسٹر گروپ کے بارے میں معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔ ماسٹر گروپ کے بارے میں؟ لیکن ان کا آپ سے کیا تعلق؟ وہ تو مقامی بدماشوں اور گنڈوں کا سینڈیکیٹ ہے، گراہم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس گروپ نے پاکیشیا کے اہم سائنسدان سرداور کو اغوا کر لیا ہے اور اب یہ گروپ پاکیشیائی حکومت کو بلیک میل کر کے اس سے ایک خفیہ دفاعی معاہدے کی فائل بطور تاوان مانگ رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ عام گنڈوں اور بدماشوں کا گروپ ہے، عمران نے کہا۔ او میں سمجھ گیا، آپ کا مطلب سپر ماسٹر گروپ سے ہے، گراہم نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا وہاں دو ماسٹر گروپ ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بظاہر تو ایک ہی ہے، لیکن دراصل دو گروپ ہیں، ایک تو ماسٹر گروپ ہے، یہ عام گنڈوں اور بدماشوں کا سینڈیکیٹ ہے، جبکہ دوسرا گروپ خفیہ گروپ ہے جو بین الاقوامی سطح کے کام لیتا ہے، اسے سپر ماسٹر گروپ کہا جاتا ہے۔ اس سپر ماسٹر گروپ کے بارے میں صرف خاص لوگ ہی جانتے ہیں، گراہم نے کہا۔ ہاں، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، بہرحال اس سپر ماسٹر گروپ کے بارے میں تفصیلات چاہیے مجھے، عمران نے کہا۔ سوری پرنس، یہ فان لینڈ کا انتہائی خطرناک ترین گروپ ہے اور اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں۔ اگر آپ جیسی شخصیت بات نہ کر رہی ہوتی تو میں کبھی سپر ماسٹر گروپ کا نام ہی نہ لیتا، اس لیے میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ البتہ ایک ٹپ دے سکتا ہوں کہ اس سپر ماسٹر گروپ کے بارے میں اگر آپ تفصیلات چاہتے ہیں تو یہ تفصیلات ماسٹر گروپ کے چیف ماسٹر گارڈن سے ہی مل سکتی ہیں، کیونکہ سپر ماسٹر گروپ تمام کام اس گارڈن کے ذریعے ہی کراتا ہے اور اس سائنسدان کا اغوا بھی اسی ماسٹر گروپ نے ہی کیا ہوگا۔ سپر ماسٹر گروپ صرف پلاننگ کرتا ہے اور احکامات دیتا ہے اور بس باقی سارا کام گارڈن گروپ کرتا ہے، گراہم نے کہا۔ اوکے، اس ٹپ کا بے حد شکریہ، گڈ بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سپرائل اسٹیٹ ایجنسی رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مینیجر سے بات کرائیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مینیجر، سپرائل اسٹیٹ ایجنسی۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، جساٹو کلب کے مینیجر جیمز نے آپ سے بات کی ہوگی، عمران نے کہا۔ او یس سر، حکم فرمائیے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فان لینڈ کی سیاحت کے لیے آ رہا ہوں، لیکن مجھے ہوٹلوں میں رہنے سے الرجی ہے، اس لیے میں کسی اچھی سی کالونی میں ایسی کوٹھی چاہتا ہوں جہاں 7-8 افراد رہ سکیں اور 2 نئی کاریں بھی موجود ہوں، عمران نے کہا۔ مل جائیں گی جناب، آپ فان لینڈ پہنچ کر ہم سے رابطہ کر لیں، مینیجر نے کہا۔ نہیں، آپ اسے بک کر دیں اور مجھے بتا دیں، ہم ایئرپورٹ سے سیدھے اس کوٹھی میں پہنچیں گے اور پھر آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے سارے ڈیوز وغیرہ نقد ادا کر دیے جائیں گے، عمران نے کہا۔
اوکے، 1 منٹ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، تھوڑی دیر بعد مینیجر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ نوٹ کر لیں، کوٹھی نمبر 81A بلاک گلیکسی کالونی، یہ آپ کے مطلب کی رہائش گاہ ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی، اور 2 نئے ماڈل کی کاریں بھی وہاں موجود ہوں گی۔ وہاں ایجنسی کا آدمی جس کا نام مائیکل ہے موجود ہوگا، آپ اسے جیمز کے نام کا ریفرنس دے دیں گے تو وہ رہائش گاہ آپ کے حوالے کر دی جائے گی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس قدر ایمرجنسی کیا مسئلہ ہے، کچھ تفصیل تو بتائیں، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے سر سلطان کے فون آنے سے لے کر اب تک کی ساری صورتحال بتا دی۔ او ویری بیڈ سر، داور کی فوری برآمدگی ضروری ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، ہمارے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے، اور جس ٹائپ کا یہ سینڈیکیٹ ہے اس کو کسی سائنسدان کی اہمیت کا احساس تک نہیں ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس قدر اہم فائل کے لیے کوئی بدماشوں اور گنڈوں کے سینڈیکیٹ کو کس طرح ہائر کر سکتا ہے۔ یہ فائل لامحالہ کسی ملک یا حکومت کے کام آ سکتی ہے، کسی فرد یا تنظیم کے تو کام نہیں آ سکتی، بلیک زیرو نے کہا۔ پہلے میں بھی اسی بات پر پریشان تھا، لیکن اب گراہم سے بات ہونے پر اصل بات سامنے آئی ہے کہ ماسٹر گروپ 2 سیکشنوں پر مشتمل ہے۔ ایک سیکشن عام گنڈوں اور بدماشوں کا سینڈیکیٹ ہے جس کا چیف ماسٹر کارڈن ہے، جبکہ دوسرا سیکشن سپر ماسٹر گروپ کہلاتا ہے، اور یہ لوگ بین الاقوامی سطح پر کام کرتے ہیں۔ لامحالہ کسی بھی حکومت نے یہ کام سپر ماسٹر گروپ کے ذمہ لگایا ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن جس انداز میں خط لکھا گیا یا فون پر بات ہوئی، اور جس طرح دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور جتنا کم وقت دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ تو لگتا ہے عام بدماش گروپ کا ہی کام ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عام گروپ سپر بدماش ہو، بہرحال اب کام تو کرنا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس بار آپ پوری ٹیم ساتھ لے جا رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، چونکہ کام ایمرجنسی میں ہونا ہے اس لیے کام مل بانٹ کر کیا جائے گا، عمران نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی بلیک زیرو بھی اٹھ کھڑا ہوا، اور عمران اسے خدا حافظ کہہ کر آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی آرتھر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آرتھر نے کہا، میکائے کی کال ہے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کراؤ بات، آرتھر نے چونک کر کہا۔ ہیلو آرتھر، میں میکائے بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد میکائے کی آواز سنائی دی۔ ہاں، کیا کوئی خاص بات ہے، آرتھر نے پوچھا۔ بہت ہی خاص بات ہے، اگر تم اجازت دو تو میں آفس آ جاؤں، میکائے نے کہا۔ ارے تو اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے، آ جاؤ، آرتھر نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہرحال تم باس ہو، گو ہم دونوں کے درمیان خاصی بے تکلفی اور دوستی ہے، لیکن باس تو باس ہی ہوتا ہے، میکائے نے کہا۔ تو آرتھر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں اگر باس ہوں تو تمہاری کارکردگی کی وجہ سے، بہرحال آ جاؤ، پھر باتیں ہوں گی، آرتھر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا، اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ میکائے آ رہا ہے، اسے فوراً میرے آفس بھجوا دو، آرتھر نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کر کے اسے میز کی دراز میں ڈالا، اور کرسی سے اٹھ کر ایک سائیڈ میں موجود ریک کی طرف بڑھ گیا۔ ریک میں رکھی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی، اور نچلے خانے سے 2 گلاس اٹھا کر اس نے ان سب کو میز پر رکھ دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ باقاعدہ میکائے کی مہمان نوازی کی تیاری کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد میکائے راہداری سے گزر کر اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، آج مارتھا نے کوئی حوصلہ افزا بات کر دی ہے جو تمہارے چہرے پر بڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے، آرتھر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اس نے کیا حوصلہ افزائی کرنی ہے، اس بیچاری کو تو ٹھیک طرح نظر ہی نہیں آتا جو ایسے الو کو اپنا بوائے فرینڈ بنائے پھر رہی ہے، میکائے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے اس کی دولت نظر آتی ہے، اور آج کل لڑکیوں کو یہی چیز نظر آتی ہے، آرتھر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور میکائے بھی ہنس کر میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ آرتھر نے بوتل کھول کر دونوں گلاسوں میں شراب انڈیلی، اور پھر ایک گلاس اٹھا کر اس نے میکائے کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا خاص بات ہے، آرتھر نے کہا۔ خاص بات یہ ہے کہ پاکیزہ کی حکومت اپنا سائنسدان ہلاک کرانے پر تل گئی ہے، میکائے نے کہا۔ کیا مطلب، میں سمجھا نہیں تمہاری بات، آرتھر نے چونک کر کہا۔ وہ فائل بھجوانے کی بجائے اپنی سیکرٹ سروس بھجوا رہی ہے تاکہ اس سائنسدان کو برآمد کرایا جائے، اور ظاہر ہے ماسٹر گروپ نے دی گئی مہلت سے ایک لمحہ بھی اوپر نہیں ہونے دینا اور سائنسدان کو ہلاک کر دینا ہے، میکائے نے کہا۔ کیسے معلوم ہوا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس یہاں آ رہی ہے، آرتھر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے سے خدشہ تھا کہ کہیں پاکیزہ کی حکومت ایسی حماقت نہ کرے، اس لیے میں نے ایسے افراد کی جو کسی بھی طرح غیر ملکیوں کو معلومات مہیا کر سکتے ہیں کی نگرانی کرائی ہوئی تھی، اور ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ جساٹو کلب کے جیمز کو پاکیزہ سے کسی علی عمران نے فون کر کے اس سے ماسٹر گروپ کے بارے میں اطلاعات طلب کی، جس پر اس نے بتایا کہ وہ تو عام بدماشوں اور گنڈوں کا سینڈیکیٹ ہے۔ اس نے
ان کے چیف کا نام اور تفصیل پوچھی تو جیمز نے بتا دی۔ اس کے بعد عمران نے جیمز سے کہا کہ اس ماسٹر گروپ نے پاکیشا کا ایک سائنسدان اغوا کر لیا ہے اور اب وہ اس کے تاوان میں ایک اہم فائل طلب کر رہے ہیں۔ وہ اس سائنسدان کو برآمد کرانا چاہتے ہیں، لیکن جیمز نے اسے معذرت کر لی کہ وہ ماسٹر گروپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے جیمز سے ایک کوٹھی، کاریں اور اسلحہ وغیرہ مانگا تو جیمز نے اسے سپرائل اسٹیٹ ایجنسی کا ریفرنس دے دیا اور بات ختم ہو گئی۔ میں نے سپرائل اسٹیٹ ایجنسی سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جیمز کی ضمانت پر پاکیشا کے سیاحوں کے ایک گروپ کو کوٹھی اور کاریں مہیا کی ہیں، لیکن ابھی تک سیاحوں کا یہ گروپ فان لینڈ نہیں پہنچا۔ میکائے نے شراب پینے کے ساتھ ساتھ تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ واقعی اس سائنسدان کو ہلاک کر دیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے صرف سائنسدان کو ہلاک کر کے ماسٹر گروپ خاموش نہیں ہو جائے گا، وہ کسی اور کو اغوا کرے گا۔ اس کا تو یہی طریقہ کار ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیش بندی کے طور پر ایسا کر بھی چکے ہوں، اس لیے تمہیں بہرحال انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن تم نے اس فائل کے حصول کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ آرتھر نے کہا، وہ کام تو ہو جائے گا۔ فائل جب بھی کسی بھی کوریئر سروس کے ذریعے فان لینڈ پہنچے گی تو اسے اس انداز میں چوری کر لیا جائے گا کہ کارڈن لاکھ سر پیٹے اسے معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ فائل کہاں گئی اور فائل مجھ تک پہنچ جائے گی۔ لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ فائل تو آ نہیں رہی، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ دوسری صورت میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ میکائے نے کہا، ہمیں تو اس سروس سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو بس فائل چاہیے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس سروس نے ماسٹر گروپ کے خلاف ایکشن لیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ماسٹر گروپ کا ہی خاتمہ کر دیں، ایسی صورت میں یہ فائل بھی نہیں آئے گی۔ آرتھر نے کہا تو میکائے بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ تم کہہ رہے ہو آرتھر، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ماسٹر گروپ کی اصل حیثیت کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس طرح مجھے ان کے بارے میں معلومات مل چکی ہیں اس طرح انہیں بھی معلوم ہو گیا ہو اور پھر وہ ایئرپورٹ پر اترتے ہی ختم کر دی جائے۔ میکائے نے کہا، ایک منٹ، آرتھر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، مارٹن بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ آرتھر نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ مارٹن، میں فان لینڈ سے کاراز کا چیف آرتھر بول رہا ہوں، آرتھر نے کہا۔ او آرتھر، تم ہیریت کیسے فون کیا؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ تمہارا تعلق مختلف ملکوں کی سیکرٹ سروس سے رہتا ہے، پاکیشا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ آرتھر نے کہا، ارے کہیں تمہارا کاراز کا پاکیشا سیکرٹ سروس سے تو نہیں ٹکرا گئی؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ نہیں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں کے ایک جرائم پیشہ سینڈیکیٹ کے خلاف پاکیشا سیکرٹ سروس کام کرنے آ رہی ہے، اور اس کے کسی عمران نامی آدمی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اس سینڈیکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ تم جانتے ہو کہ کاراز بہرحال سرکاری ایجنسی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے معلوم کر لوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ آرتھر نے کہا، پاکیشا سیکرٹ سروس اور جرائم پیشہ سینڈیکیٹ کے خلاف کام کرنے آ رہی ہے؟ کون سا سینڈیکیٹ ہے یہ؟ مارٹن کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ماسٹر گروپ، آرتھر نے جواب دیا۔ او، اس ماسٹر گروپ کا سمجھو خاتمہ ہو گیا۔ یقیناً اس گروپ نے پاکیشا کے خلاف کوئی مشن مکمل کیا ہوگا یا کر رہا ہوگا، یا کوئی ایسی بات بہرحال ہے جس کی وجہ سے پاکیشا سیکرٹ سروس کو حرکت میں آنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اگر تمہارا کوئی تعلق اس ماسٹر گروپ سے ہے تو اپنا تعلق ختم کر دو۔ اس ایک آدمی علی عمران کو دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ مارٹن نے کہا، میرا جرائم پیشہ افراد سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں تو صرف سیکرٹ سروس کے الفاظ سن کر معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آرتھر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوکے، بہرحال تم میرے دوست ہو، اس لیے یہ میری بات پلے باندھ لو کہ تم اس سروس کے مقابل مت آنا۔ مارٹن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، شکریہ، آرتھر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ مارٹن گریٹ لینڈ کی زیرو ایجنسی کا چیف ہے نا؟ میکائے نے کہا، ہاں، اور تم نے مارٹن کی باتیں سن لی ہیں؟ آرتھر نے کہا تو میکائے بے اختیار ہنس پڑا۔ اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے ایسی باتیں کرنے کی، بھلا ایک پسماندہ ایشیائی ملک کی سیکرٹ سروس کیسے خطرناک ہو سکتی ہے؟ میکائے نے کہا، مارٹن بے حد باخبر آدمی ہے، بہرحال تم نے مداخلت نہیں کرنی۔ آرتھر نے کہا، لیکن اگر مارٹن کی بات درست ثابت ہوئی اور اس سیکرٹ سروس نے اپنے ایک سائنسدان کو ہلاک کرا کر ماسٹر گروپ کا خاتمہ کر دیا تو پھر فائل کیسے حاصل ہوگی؟ میکائے نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ آرتھر نے کہا، میں تو چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح فائل قبضے میں آ جائے اور بس۔ میکائے نے کہا، تو پھر انتظار کرو اور تماشا دیکھو، خود مداخلت نہ کرنا، کیونکہ فان لینڈ حکومت کسی طرح بھی براہ راست ملوث نہیں ہونا چاہتی۔ آرتھر نے کہا تو میکائے کا منہ بن گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے؟ میکائے نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اگر چاہو تو درِ پردہ ماسٹر گروپ کی مدد حاصل کر سکتے ہو، اور بس۔ آرتھر نے کہا تو میکائے کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ گڈ، میں بس یہی چاہتا تھا۔ گڈ بائے، میکائے نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور آرتھر نے مسکراتے ہوئے
میز کی دراز کھولی اور اس میں سے فائل نکال کر دوبارہ میز پر رکھ لی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔